नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वक्त इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन सरमाया है। इंसान के पास वक्त, ज़माना, जवानी और उम्र से ज़्यादा कोई उम्दा तरीन दौलत नहीं हो सकती। मताए अज़ीज़ अगर किसी इंसान के पास है तो वो टाइम, वक्त और ज़माना है। कुरान करीम में जा बजा इंसान को उसके वक़्त, उसकी उम्र और उसके ज़माने का तोल तोल कर हिसाब करने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिर आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन काफिरों का तज़करा करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, पछता कर नदामत के साथ नहायत परेशानी के आलम में, अज़ाब के अंदर मुब्तला होने के आलम में वो ये कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें इस दुनिया से आप दोबारा निकाल दीजिए, हमें दुनिया में भेजिए और वहाँ हम जा कर के उस तरह का अमल अब नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, बल्कि अब हम आमाल सालिहा करेंगे, अच्छे आमाल हम किया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हें ज़माना नहीं दिया था? क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? और क्या हमने तुम्हें टाइम, वक़्त नहीं दिया था कि अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो उसमें नसीहत हासिल कर सकता था? और साथ ही साथ तुम्हारे पास डराने वाला यानी पैगंबर जो कि खैरखाही के साथ नसीहत करने वाला था वो भी आया, लेकिन तुम नहीं माने। फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब अज़ाब का मज़ा चखो, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। सूरतुल असर आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने की कसम खा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने और वक्त की कसम, इंसान खसारे के अंदर है, मगर वो लोग जो ईमान लाएं, अच्छे आमाल करें, आपस में एक दूसरे को हक़ की और सब्र की तरगीब व तलक़ीन करते रहें, ऐसे लोग कामयाब हैं। सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों का तज़करा करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, उनके पछतावे और नदामत का तज़करा करते हुए फरमा रहे हैं कि वो क़यामत वाले दिन ऐसे होंगे कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। वो गोया के ज़िंदगी और दुनिया को ऐसे देख रहे होंगे कि वो दुनिया में नहीं ठहरे थे मगर एक सुबह या एक शाम, बस शायद इतना ही मुख्तसर वक़्त उन्होंने ज़िंदगी के अंदर दुनिया में कमाया था और वक़्त गुजारा था। अब आज जा कर के वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पछतावे का इजहार कर रहे होंगे, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 46 के अंदर और दीगर कई मकामात पर बयान फरमाया है। कई अहादीस तज्रिबा, रिवायात, अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है, जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पछतावे, नदामत और अफसोस का इजहार करेगा, वो ज़िंदगी का और उम्र का वो लम्हा और मरहला होगा जो अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़र गया था। उस पर जन्नती को भी पछतावा होगा, हालांकि जन्नती जन्नत में जाने के बाद किसी चीज़ पर नहीं पछताएगा। मन चाही ज़िंदगी नसीब होगी, मगर वहाँ जाने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा जिस बात पर पछतावे और दुख का इजहार करेगा वो ये कि मेरा कोई ज़िंदगी का लम्हा और ज़िंदगी का कोई मरहला ज़िक्रुल्लाह के बग़ैर कैसे गुज़र गया। वक़्त का हर ज़र्रा सोने के हर ज़र्रे के बराबर और मानिंद है। वक़्त का एक एक लम्हा इंसान की तकदीर का पोशीदा ख़जाना है। क्या मतलब? यानी इंसान की उम्र, इंसान का ज़माना, इंसान का वक़्त, ये तकदीर की तजोरी है। अगर इस ज़माने, टाइम और उम्र को अच्छे अंदाज के अंदर वो गुजारेगा तो अच्छे फ़ैसले ज़ाहिर होंगे, और अगर गलत अंदाज में गुजारेगा तो ज़िंदगी के अंदर दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, मशक्क़तें, दुख और सदमों का सामना करना पड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، ای الناس خیر، سب سے زیادہ بہترین آدمی کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ جس کی عمر طویل ہوئی اور اعمال صالحہ بڑے اچھے اس کے وجود سے صادر ہوتے رہے۔ پھر اسی روایت کے اندر ہے ای الناس شر، سب سے زیادہ بدترین عمل کس کا، سب سے زیادہ بدترین انسان کون سا ہے، شریر انسان کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سب سے زیادہ شر والا بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ واساء عملہ او کما جاء فی الحدیث، جس کی عمر تو زیادہ ہوئی مگر اس عمر کے اندر وہ مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور مسلسل برے عمل پیش کرتا رہا۔ تمام لوگوں میں یہ سب سے زیادہ بدترین ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، ہم بڑے عقل والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول، دین، شریعت، قرآن و سنت کی نظر میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضرات فقہائے کرام نے فتویٰ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ عقل والا، سمجھدار، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کو قیمتی بنائے، عمر عزیز کے ایک ایک لمحے کو تول کر خرچ کرتا ہو، اس لیے کہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے۔ اور یاد رکھیے وقت کی قدر کریں، وقت آپ کی قدر کرے گا۔ کیا مطلب وقت قدر کرے گا؟ آپ اگر وقت کی قدر کریں گے، زمانہ آپ کی قدر کرے گا، اہل زمانہ آپ کی قدر کریں گے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے یسبون الدہر، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث ابی داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا یہ جو زمانے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں یہ غلط ہے، انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ انا مصرف الدہر، انا مقلب الدہر، میں زمانے کو پلٹنے والا ہوں، میں زمانے کو پھیرنے والا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ایام ہوتے ہیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، ہم ان کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ دن تو پلٹتے رہیں گے، یہ دن تو آتے جاتے رہیں گے، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ رات، یہ دن، یہ آتا جاتا رہے گا اور ہماری زندگی برف کی مانند پگھلتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنا مقررہ ٹائم، ہم اپنا مقررہ زمانہ مکمل کر کے قبر کی آغوش میں جا سوئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیمتی انسان کون؟ جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ تول کر کے خرچ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے وصیت اور نصیحت طلب کی کہ حضرت مجھے نصیحت کیجئے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت یہ فرمائی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی ذرہ سمجھ کر خرچ کرو، تول کر ایک ایک مرحلہ حیات، ایک ایک لمحہ حیات خرچ کرو، بس یہی میری نصیحت ہے، یہی میری وصیت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، ہوشیار، دانا و دانش مند، ایک باشعور انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لے، زمانے کے اور اپنے عمر اور اپنے ٹائم کے فانی ہونے کو پہچان لے۔ میرے پاس بہت مختصر سی زندگی ہے، جو اس کا یقین کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی آج تیاری کر لے۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہے۔ روایت کے اگلے حصے کے اندر سب سے زیادہ بیکار، بے وقوف، پاگل انسان کون ہے؟ فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، بیکار آدمی وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا رہے، من چاہی زندگی کو گزارے اور زندگی کے اوقات عزیز کو ضائع کرتا چلا جائے، بیکار بناتا چلا جائے اور پھر اللہ پر تمنائیں باندھ لے۔ بہت سے لوگ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر، بہت سارے لوگ تھڑوں پر بیٹھ کر، فٹ پاتھ اور گھروں کے اندر بیٹھ کر کے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے اللہ بہت غفور الرحیم ہے،
ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن تم اپنے اختیار سے کون سے اعمال آسمان کی طرف بھیج رہے ہو؟ اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مگر تم بھی تو اپنے احوال پر اور اپنے حالات پر رحم کھاؤ، تم بھی تو اپنی زندگی پر رحم کھاؤ۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص وقت کو قیمتی بھی بنا سکتے ہیں، وقت کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وقت کا مالک، زندگی کے اندر اوقات کا مالک انسان کو بنایا ہے، وہ چاہے تو اچھے اعمال کرے اور چاہے تو برے کام کرے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے کر آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ جو کفر کرے گا تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ جو اعمال صالحہ میں لوگوں کی مدد و نصرت کے اندر دوسروں کے لیے جیے گا، اللہ رب العزت اس کو نفع بخش وجود عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو استحکام عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پختگی عطا کرتے ہیں۔ خدا کی ذات اس کی مدد و نصرت کرتی ہے۔ یاد رکھیے، اوقات عزیز کا ایک ایک لمحہ انسان کو یا تو جہنمی بناتا ہے، یا پھر یہ ایک ایک لمحہ انسان کو جنتی بناتا ہے۔ مستقبل آج آپ کے پاس موجود وقت کے ہاتھوں کے اندر گروی ہے۔ آپ کا فیوچر آپ کے وقت، آپ کے ٹائم، آپ کی عمر کے پاس گروی رکھوایا گیا ہے۔ آپ اگر اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو دین کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور آج ان قرآنی آیات، احادیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا جائزہ لیجئے، پوری کی پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے۔ اگر ایک لفظ اور ایک فقرے اور جملے میں بیان کرنا پڑے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے اوقات عزیز کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ میرے لاکھوں مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو گھروں میں فضول گوئی کے اندر، جو تھڑوں پر، جو ہوٹلوں کے اندر، جو فٹ پاتھوں پر، جو سڑک کے کنارے، جو پارکوں میں، جو اپنے گھروں کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر، اپنے کمروں اور بستروں پر بیٹھ کر کے اوقات کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے یہی زندگی کے لمحے تمہیں جنتی بنا سکتے تھے۔ امت مسلمہ کو عظمت مل سکتی ہے، رفعت مل سکتی ہے، عالم اسلام کو اس کی شوکت رفتہ مل سکتی ہے، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کب؟ اس کا لاہ عمل آج ہمیں تجویز کرنا ہوگا، اور لاہ عمل کا سب سے پہلا نقطہ حیات یہ ہے کہ زندگی کے لمحات اور زندگی کے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ یہ زندگی کے اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کیا گلی کوچے کے اندر، ٹاؤن محلے کے اندر کسی تھڑے اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے وقت کو برباد کرنے والا اپنے وقت کا مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اسے زمانے اور عمر کی نعمت نہیں دے رکھی ہے؟ اور وہ بے محابہ، بے تحاشا انداز کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اپنے اوقات عزیز کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وقت انسان کو مالدار بناتا ہے، یہی وقت، اس کی قدر و قیمت انسان کو جنتی بناتا ہے، اور یہی وقت، یہی زمانہ انسان کو کاہل، غافل اور انسان کو مجرم بناتا ہے۔ اب یہ میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، ہم ایک ایک ذرے کو، ایک ایک لمحے کو سونے کی طرح، چاندی کی طرح تولتے ہیں یا نہیں تولتے۔ ہم زندگی کے ایک ایک مرحلے کو کیا اس طریقے سے ہم بساتے، گزارتے ہیں کہ اب یہ ایک لمحہ گزرا گویا کہ کروڑوں روپے میرے بینک اکاؤنٹ سے نکل گئے، پھر ایک لمحہ گزرا گویا کہ کروڑوں اربوں روپے چلے گئے، پھر ایک لمحہ گزرا گویا کہ یہ کروڑوں اربوں روپے اور چلے گئے۔ اگر کوئی ایک آدمی اس طرح اپنے اوقات عزیز کو گزارے تو یہ دنیا اس کے لیے گلے گلزار بن سکتی ہے۔ وقت کی قدر کریں، زمانہ آپ کی قدر کرے گا۔ وقت کی پہچان رکھیں، زمانہ آپ کی پہچان رکھے گا۔ آپ وقت شناس بن جائیں، مزاج شناس زمانہ بن جائیں، آپ اوقات کے، زمانے کے مزاج کو سمجھنے والے بن جائیں۔ دنیا آپ کے مزاج کا لحاظ کرے گی، زمانہ آپ کا مزاج شناس بنے گا، زمانہ آپ کے دل دماغ کے مطابق چلے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ قرآنی آیات، احادیث طیبہ پکار کر کے ہمیں بر وقت اس لمحے موجود کے اندر، زندگی کے اس مرحلے کے اندر ہمیں بار بار اس کی تلقین کر رہا ہے۔ جو شخص وقت کی پکار کو سنتا ہے، زمانہ اس کی پکار کو سنتا ہے،
جو وقت کی پکار پر کان نہیں دھرتا، زمانہ اس کی آواز، اس کے نعرے اور اس کی پکار پر کان نہیں دھرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وقت کا، اوقات و زمانے کا قدردان بنائے۔ اللہ میرے ایک ایک لمحے کو، آپ کے ایک ایک لمحے کو اپنی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔